अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलादिहि व बनातिहि व अज़वाजिहि व जमीअ मिल्लतिहि अजमाइन। मुकर्रम मोहतरम नाज़रीन व सामीन ग्रामी क़दर, आज की नशिस्त के अंदर हम कल के मौजू की मुनासबत से ही अपनी तकमीली गुफ्तगू करेंगे, जिसमें हमने अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बाबरकात पर ईमान और उस हवाले से गुफ्तगू की थी। अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत हासिल करना, तौहीद बारी ताला से फैज़याब होना, अल्लाह तबारक व तआला को मानना, जिस अंदाज से इस्लामी तालीमात ने हमें मानने का और अकीदा रखने का हुक्म दिया है, इस पर हमारी गुफ्तगू जारी है। और ये अगरचे मुश्किल मौज़ूआत हैं, मगर जब हम उलमाए किराम के साथ ताल्लुक़ से चीज़ों को समझते हैं, तो चूँकि उलमाए किराम का ज़िंदगी का अक्सर हिस्सा कुरान और हदीस को पढ़ने, पढ़ाने, सुनने, सुनाने और सीखने में सर्फ हुआ होता है, तो वो जब अल्लाह पाक की बारगाह से एक अज़्म मुसम्मम लेकर और रब्ब ज़ुल जलाल की बारगाह से तौफीक और हिदायत का सवाल लेकर तबलीग फरमाते हैं, तो उससे अल्लाह पाक सुनने वालों को हिदायत भी अता फरमाता है और उनके लिए मुश्किल से मुश्किल बात आसान होकर रूह में उतर भी जाती है। बात मशहूर है कि ज़माने में जो 4 बड़े बादशाह गुजरे हैं, जिनको उनकी हुकूमत के वुसात के तौर पर देखा जाता है कि उनकी बादशाहत बहुत बड़ी थी, बहुत वसी थी और उनकी हुकूमत का दायरा बहुत ज़्यादा था। वो 4 हैं। उन 4 में से एक चंगेज़ खान है, सुल्तान महमूद गजनवी है, सिकंदर जुल्करनैन यूनानी है और तैमूर है। तैमूर जो बादशाह था वो बड़ा उसमें यकीनन कुछ और चीज़ें ऐसी भी होंगी जो काबिल एतराज़ हैं, मगर एक बहुत बड़ी बात यह थी कि वो अहले इल्म का बहुत ज़्यादा कदरदान था और अल्लामा तफ्ताज़ानी जैसी शख्सियात की वो मेज़बानी करता और उनकी मुकम्मल तौर पे वो हिमायत हर वक्त करता रहता, उन्हें हर तरह की सपोर्ट देता, तायीद देता, ताकि वो इल्म का काम और दीन का काम और इस्लाम का काम वो करते रहें। ये उसकी शख्सियत का और उसकी हुकूमत का एक मस्बत पहलू था। लेकिन एक मौका ऐसा आया कि एक मर्तबा एक फ़कीर आया और उस फ़कीर ने आकर सदा लगाई कि मुझे कुछ दीजिए। तो उस वक़्त वो एक लहर में बैठा था और उसने फौरी तौर पे फ़कीर के जवाब में कहा कि तुम क्या मांगना चाहते हो? उसने कहा कि बस जो भी मुझे दे दो, मुझे ज़रूरत है और हाजत है, मेरी हाजत जल्दी से पूरी करो और बाहर जाओ, जो चीज़ तुम्हें मिल जाए वो ले लो। तो इस पर वो फ़कीर गया और बाहर जब देखा तो हज़रत अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी का घोड़ा था, जो वो सफ़र के लिए इस्तेमाल करते थे। तो फ़कीर वो घोड़ा खोलने लग गया। जब फ़कीर घोड़ा खोलने लगा तो इस पर अल्लामा तफ्ताज़ानी ने फरमाया कि ये तो मेरी सवारी है, तुम किधर लेके जा रहे हो? तो उसने कहा कि बादशाह का हुक्म है, आप कैसे रोक सकते हैं? फरमाया मेरी चीज़ को बादशाह का हुक्म मेरी बात को ख़त्म नहीं कर सकता और बादशाह का हुक्म कहीं और चलेगा, मेरी सवारी तो नहीं ले सकता। वो खैर गुस्से से वापस गया और जाकर बादशाह को बताया तो तैमूर बड़े गुस्से के आलम में बाहर निकला। तलवार उसके हाथ में थी और वो तलवार को लहराकर गुस्से से कांपता हुआ निकला कि ऐसा कौन बंदा है कि मैं फ़कीर को दूं और वो रास्ते में रुकावट बन जाए। तो आगे गया और जब जाके देखा, गुस्से के आलम में कांपती हुई तलवार जो एक ही लम्हा में किसी का सर तन से जुदा कर देने वाली थी, जब उसने देखा तो सामने अल्लामा तफ्ताज़ानी थे, जिनकी शिकायत फ़कीर कर रहा था। तो बादशाह ने कहा, तैमूर ने कहा कि ये क्या माजरा है? तो आपने फरमाया ये सवारी मेरी है और तूने हुक्म कैसे दे दिया? तो फौरी तौर पर बादशाह का लहजा बदल गया, उसकी सख्ती में नरमी आ गई, उसकी शिद्दत के अंदर मुकम्मल तौर पे बड़ी ही नरम खुई का पहलू पैदा हो गया। तलवार नीचे गिर गई और उसके जिस्म की ज़बान बदल गई और उसकी ज़बान के अल्फाज बदल कर यूं कहने लगे जो चंद लम्हे पहले कह रहा था
کہ میرے حکم کے سامنے جو آتا ہے میری تلوار اس کا فیصلہ کرتی ہے، تو اس کی تلوار نیچے گر گئی اور وہ خاموش اور مبہوت ہو کر شرمندگی کے انداز میں واپس پلٹنے لگا۔ فقیر نے کہا بادشاہ سلامت، بادشاہ ہو کر یہ کمزوری، یہ بزدلی، آپ کا حکم مانا نہیں ہے ایک شخص نے، اور آپ کی تلوار بھی بے حس و حرکت ہو گئی ہے، اور آپ کے جذبات بھی مان پڑ گئے ہیں، اور آپ کا رویہ بھی 100% بدل گیا ہے، اس کی کیا وجہ؟ تو تیمور نے جو جواب دیا وہ میرے محترم سامعین کے لیے بڑی توجہ اور دلچسپی کا باعث ہو سکتا ہے۔ اس پر تیمور نے کہا کہ میری تلوار گردنیں کاٹ سکتی ہے، لوگوں کو مرعوب کر سکتی ہے، لوگوں کو ڈرا سکتی ہے، دھمکا سکتی ہے، تحت کر سکتی ہے، اور لوگوں پر حکمرانی کر سکتی ہے، ان پر قبضہ کر سکتی ہے، ان کے اوپر جو چاہے مسلط کر سکتی ہے، لیکن میری تلوار کسی کو نصیحت نہیں دے سکتی، میری تلوار اللہ کی معرفت نہیں دے سکتی۔ لیکن جس شخصیت کی، جس عالم دین کی تو نے بات کی ہے، اور جنہوں نے میرے سامنے میرے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، ان کے پاس تلوار نہیں، ان کے پاس قلم ہے، اور قلم میں وہ طاقت ہوتی ہے کہ قلم روحوں کی دنیا بدلتا ہے۔ قلم جب لکھتا ہے اور صحیح لکھتا ہے تو قلم سے لکھی ہوئی چیز تلوار بھی نہیں مٹا سکتی۔ تلوار کا لگا ہوا زخم مٹتا ہے، لیکن قلم سے لکھا ہوا کرتاس جو اپنے اثرات چھوڑتا ہے وہ انمٹ نقوش ہوتے ہیں، وہ مٹ نہیں سکتے ہیں۔ وہ ایسی ہدایت کی روشنی ملتی ہے قلب و نظر کو اور جگر و نفس کو کہ جس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہدایت کا مژدہ جاں فضا مل جاتا ہے، اور ناکامی کبھی اس کے قریب تک نہیں آتی، اور وہ ایک ادنا درجے کی ہدایت سے لے کر رب ذوالجلال کی بارگاہ کی توحید تک لے جانے کے تمام سلسلے وہ ہیں جو علم کی خیرات سے حاصل ہوتے ہیں، اور وہ علم کی خیرات جب ملتی ہے تو پھر بندہ اللہ کی بارگاہ کی معرفت بھی حاصل کرتا ہے اور اس کے عقیدوں میں بھی پختگی آتی ہے۔ ایک اور بات میں اپنے محترم سامعین کو جو اسی مناسبت سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فقیروں کا، علماء کا انداز اور سمجھانے کا انداز وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس سے سننے والے پر اس انداز کی سختی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، مگر وہ بات ان کو سختی کیے بغیر انتہائی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ایک بادشاہ کا بہت بڑا چرچا تھا کہ وہ بڑا سخی ہے، اور وہ اپنے آپ کو سخی کہلانے میں بڑا فخر محسوس کرتا کہ میں بہت سخاوت کرتا ہوں، بہت بڑا سخی ہوں، میں اتنا دیتا ہوں کہ جتنا کوئی دے نہیں سکتا۔ سخاوت کے بڑے چرچے تھے۔ ایک فقیر دور دراز کے علاقے سے آیا اور اس نے آ کر وہاں صدا لگانی شروع کی اور خیرات لینی شروع کی۔ مروی ہے کہ وہ بادشاہ کے 40 دروازے تھے، اور 40 دروازے اس نے اس لیے رکھے تھے کہ اگر ایک سے حاجت پوری نہ ہو تو دوسری سے فقیر اپنی حاجت پوری کر لے، تیسری سے کر لے، اور بیک وقت 40 فقراء اس کے دربار سے لنگر لے سکتے تھے، اپنی ضرورت و حاجات کا سامان لے سکتے تھے، اور یہ اس زمانے کا بہت بڑا دسترخوان بھی تھا، اور لوگوں کو دینے کے لیے لوگوں کی مدد اور خدمت کا بہت بڑا اہتمام۔ فقیر آیا اور فقیر نے آ کر پہلے دروازے سے مال حاصل کیا، دوسرے دروازے سے مال حاصل کیا، حتیٰ کہ 40 دروازوں سے فقیر نے مال حاصل کیا۔ جب یہ بات اس کے کارندوں نے اور جو ملازمین تھے انہوں نے دیکھا کہ فقیر تو مسلسل ہر دروازے سے لے رہا ہے، اور انہوں نے جا کے بادشاہ سے شکایت کر دی کہ فقیر کی یہ حرکت انہیں پسند نہیں آئی اور یہ حقیقی فقیر نہیں لگتا۔ تو بادشاہ نے اس کو بلایا، اور بلاتے ہی اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا، فقیر کو ڈانٹنا شروع کر دیا، اور کہا کہ تم کہتے ہو تم فقیر ہو لیکن تم فقیر نہیں ہو۔ فقیر نے کہا کیوں بادشاہ سلامت، میرے فقر میں تمہیں کیا فرق محسوس ہوا؟ تو بادشاہ نے کہا فقیر میں پہلا لفظ فکر ہوتا ہے، اور جو بندہ فکر کرتا ہے، فکر صحیحہ اور سلیمہ اور اچھی اور سچی فکر کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرے، اور کم سے کم لینے پر شکر کرے، جتنا مل جائے اسی پر شکر کرے۔ لیکن تو نے تو شکر کرنے کی بجائے
تو نے ہاوس کا مظاہرہ کیا ہے، لالچ کا مظاہرہ کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ تم میں فقر کے پہلے حرف کی خوبی بھی نہیں پائی جاتی۔ دوسرا فقر کا حرف ہے قاف، اور قاف کا مطلب ہے قناعت۔ قناعت کا مطلب ہے کہ جتنا کم سے کم مل جائے اس پر راضی ہو جانا، اور تھوڑے پر اللہ کی بارگاہ میں صابر ہو جانا اور گزارا کر لینا، اور شاکی بھی نہ ہونا۔ اور تم نے تو تھوڑے کی بجائے تم تو 40 دروازوں سے گھوم کر آ گئے، تم میں قناعت بھی نہیں پائی جاتی۔ تیسرا فقیر کے اندر لفظ یا ہے، جس کو عام مجہول طور پہ یہ لوگ بولتے ہیں، وہ اصل میں تو یا کا حرف ہے۔ تو یا کا معنی ہوتا ہے یقین، اللہ کی ذات پر یقین۔ تو تجھے یقین بھی نہیں ہے، کیونکہ تو نے ایک دروازے سے لے لیا ایک بار، آج کے دن کا تو تمہیں مل گیا تھا، اور تمہارا یقین یہ ہونا چاہیے تھا کہ جس اللہ نے تمہیں آج دیا ہے وہ کل بھی دے دے گا۔ لیکن تمہیں اللہ پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے تم مسلسل 40 دروازوں سے خیرات لیتے رہے اور مال وصول کرتے رہے۔ تو اس کا مطلب ہے تمہیں اللہ کی ذات پر یقین بھی نہیں ہے۔ اور چوتھی بات اس نے یہ بتایا کہ وہ لفظ ہوتا ہے را، اور را کا جو مطلب ہوتا ہے، وہ را کا مطلب ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بندے کی توجہ کے ساتھ ریاضت۔ تو جو بندہ ریاضت کرتا ہے وہ لالچی نہیں ہوتا، کیونکہ ریاضت بندے کو رب ذوالجلال سے متعلق کر دیتی ہے، اس کا رابطہ رب ذوالجلال سے قائم کر دیتی ہے، اور اس کی تمام تر توجہات و جذبات کا مرکز و محور اور توجہ کا نقطہ اول و آخر رب ذوالجلال کی ذات ہوتی ہے۔ تو ریاضت بھی تو نہیں کرتا، یعنی ریاضت و عبادت میں بھی تجھے کوئی شغف نہیں لگتا۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر تجھے رب ذوالجلال کی بارگاہ سے ربط و ضبط ہوتا، واسطہ ہوتا، تعلق ہوتا، اور رب سے تیرا تعلق جڑا ہوا ہوتا، تمہیں اتنے مال کی طرف توجہ نہ ہوتی۔ فقیر نے یہ باتیں بادشاہ کی سنی اور خاموش ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا، اب میں تم سے تمہارا جواب چاہتا ہوں، میرے سوالوں کا جواب ہے کوئی تیرے پاس؟ فقیر نے کہا، ہاں بادشاہ، تو اپنے آپ کو سخی کہلواتا ہے، اور اپنی سخاوت کے چرچے سننا اور چرچے کرنا، اور ان چرچوں کی باز گشت سے تجھے دلی تسکین ہوتی ہے۔ لیکن سن، سخی ہونے کے لیے جو تقاضے ہیں وہ تم میں نہیں پائے جاتے۔ سخی میں پہلا لفظ سین ہے، اور سین کا مطلب سچائی ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تو بادشاہ تو ہے مگر تیرے پاس سچائی نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر تیرے پاس سچائی ہوتی تو یہ تمام باتیں میرے اوپر کرنے سے پہلے سچ کی کھوج لگاتا، میرے بارے میں پوچھتا اور مجھ سے سوال کرتا کہ میں نے جو تیرے اعتراض ہیں وہ اس طرح کیوں کیا۔ لیکن تم نے مجھ سے کوئی نہیں پوچھا، اور مجھے پہلی بات میں کہہ دیا کہ میں ناشکرا ہوں، میں شکر کرتا نہیں یا کر سکتا نہیں ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تیرے اندر سخی ہونے کے پہلے حرف کی خوبی موجود نہیں ہے۔ تو نے صرف ایک اپنے وزیروں، مشیروں اور ان لوگوں کی بات سنی، کارندوں کی، جو مال دینے کی نگرانی کر رہے تھے، دروازوں پر موجود تھے۔ تم نے ان کے بارے میں بات سن کر مجھ سے کوئی نقطہ نظر نہیں سنا، تو یہ تیرے سچا نہ ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ دوسرا سخی کا لفظ ہوتا ہے خو، جس کو عام مجہول طریقے سے خے بولتے ہیں لوگ۔ یہ جو خو کا حرف ہے، اس کا مطلب ہے خدا ترسی۔ تیرے اندر خدا ترسی نہیں ہے۔ میں اتنے دور دراز سفر کو طے کر کے آیا ہوں، اور تمہیں پتہ ہے کہ میں ہر دوسرے دن نہیں آ سکتا۔ تو نے ویسے ہی کہہ دیا کہ میرے اندر قناعت نہیں ہے۔ قناعت کی بات نہیں ہے، میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا، اور اگر تم میں خدا ترسی ہوتی تو تم میرے حالات سے آگاہی حاصل کرتے، میرے بارے میں پوچھتے پہلے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں، میری ضرورت کتنی ہے، میری حاجت کتنی ہے، اور میں کتنا بڑا انتظار کا سلسلہ اور مسافت کو طے کرتے کرتے تیرے پاس پہنچا ہوں۔
تو گویا تیرے اندر خدا ترسی بھی نہیں اور سخی ہونے کے دوسرے حرف کا فیض تجھے نہیں ملا۔ تیسرا حرف سخی ہونے کا یا ہے، جس کو عام طور پہ یہ بولتے ہیں، تو تیرے اندر یا کے فیض یافتہ یقین کی کیفیت بھی نہیں ہے۔ اگر تمہیں اپنے مال پر، اپنی سخاوت پر یقین ہوتا تو پھر تو میری ان باتوں پر توجہ نہ کرتا، صرف نظر کر دیتا اور یقین اپنے رب اور اللہ پر کرتا کہ جس نے تجھے اتنا دیا کہ 40 دروازوں سے اگر 40 فقیر آتے تو وہ بھی تو لے کے جاتے نا، اور اگر میں نے 40 دروازوں سے تیرے کہنے کے مطابق بلا ضرورت لے لیا، تیرا یقین کامل ہوتا تو مجھ سے کچھ نہ کہتا، اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ سے توجہ کرتا تو وہ تجھے اس سے کئی گنا زیادہ دے دیتا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، سامعین گرامی قدر، اور وہ فقیر کی طرف ہاتھ بڑھا کے دونوں ہاتھ جوڑ کر معافیاں مانگ رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں تو سمجھا تھا کہ تم فقیر ہو، لیکن تم فقیر ہی نہیں ہو، تم فقیر گر بھی ہو۔ تم صرف فقیر نہیں ہو، تم اللہ کی توحید کے بہت بڑے علم بردار اور پرچار کرنے والے بھی ہو، جو توحید کا سبق، اللہ کی ذات پر ایمان لانے، ایمان رکھنے اور اس کی کیفیات سے مالا مال ہونے کا جو اعزاز تو نے مجھے عطا کیا ہے، وہ تو کہیں سے بھی مجھے آج تک پوری زندگی بادشاہ ہونے کے باوجود میں بڑے بڑے علماء، زعماء، بلغاء، ادباء، فصحاء اور بڑی بڑی علمی شخصیات کے دائرہ میں رہتا ہوں، میرا حلقہ علماء کرام سے بھرا رہتا ہے، مگر مجھے یہ خبر نہیں تھی کہ علامہ کی زبان میں نہ پوچھ ان خرقہ کی پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اس شعر کا مصداق گویا سمجھ میں آتے ہوئے بادشاہ نے کہا کہ تو نے تو مجھے ید بیضا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ شان والا وہ ہاتھ ہے جو وہ بغل میں ڈالتے تھے اور اپنی بغل مبارک سے نکال کر جب اس کو دکھاتے تھے تو اس ہاتھ پر چمکتا ہوا سورج ہوتا تھا، وہ روشن ہوتا تھا، اس لیے بیدا بیدن سے ہے، جس کا معنی سفیدی اور چمک ہوتی ہے، برائٹنس ہوتی ہے۔ تو گویا اس فقیر نے آ کر توحید کا درس دیا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے سامعین گرامی قدر، ہم توحید باری تعالیٰ پر بات کر رہے ہیں تو اس انداز سے ہمیں اپنے انداز کے اندر یقین کی، یہ جو میں نے چند کیفیات آپ کے سامنے لفظوں کے حروف کے فیضیاب ہونے کے اعتبار سے ذکر کی ہیں، مقصد ان کا یہ تھا کہ یہ خوبیاں ہمارے اپنے اندر پیدا ہو جائیں، ہم رب ذوالجلال کی بارگاہ کے شاکر بن جائیں، ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں قانع ہو جائیں، قناعت پسند ہو جائیں، جتنا ملے اس پر صبر کریں، اور یقین کامل ہو جائے ہمیں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں، اور پھر ریاضت اور مجاہدہ کا وسیلہ لے کر ہم اپنا تعلق خاص اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ سے پیدا کریں۔ اور پھر سخی تو وہ ہے، اس سے بڑا تو رب ذوالجلال سے بڑا تو سخی ممکن ہی نہیں ہے، وہ سارے سخیوں کو بنانے والا سخی ہے، اور سخی کا لفظ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس انداز سے تو بہت چھوٹا رہ جاتا ہے، مگر بات کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے الفاظ کی محتاجی تو ہوتی ہے، اور الفاظ اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتے کہ ان میں رب ذوالجلال کی کبریائی کے جلووں کو سمایا جا سکے، یا ان کا احاطہ کر کے یا یقینی طور پر مکمل طور پہ سمجھا جا سکے۔ تو آخر میں بطور سبق کے طور پہ میں آج کی بات یہی کرنا چاہوں گا کہ اگر ہمارا اللہ کی بارگاہ کے ساتھ تعلق اور یقین اور پختگی اور ریاضت، اور رب ذوالجلال کی بارگاہ کے ساتھ ہمارا تعلق بندگی والا اپنے عروج پر پہنچ جائے، تو پھر ہر قسم کی سختی، مصیبت، تنگی، پریشانی نظر بھی نہیں آتی، اور انسان کا دل ہمیشہ مطمئن رہتا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔